अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज के शो में हम 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे भारतीय फौजी चंदू बाबू लाल की भारत को वापसी के बाद क्या पाक भारत ताल्लुकात अब बेहतरी की जानिब जाएंगे, ये शुरुआत होगी क्या? पाकिस्तान ने चूँकि एक अच्छे गुडविल जेस्चर का मुजाहरा किया है। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान में 2017 की शुरुआत ही सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी ख़तरनाक रही है। पहले 21 दिनों में 30 शहरी लुक़्मे अजल बन चुके हैं, दहशतगर्दी की नज़र हो चुके हैं। इस पर बात होगी दूसरे सेगमेंट में। जबकि आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के हाथों 86 रन से होने वाली पर। सबसे पहले बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरी की जानिब और बात करेंगे तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा नफीस ज़करिया साहब से। नफीस ज़करिया साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने फ़राख दिली का मुजाहरा किया, भारतीय फौजी चंदू बाबू लाल को भारत को वापस किया है। क्या समझ रहे हैं कि ये शुरुआत होगी? क्या हम समझ सकते हैं कि पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आने, चूँकि काफ़ी माह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा कशीदा थे, बिलखुसूस लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर? जी देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने इससे पहले फिशरमैन भी रिहा किए और उनके कैदियों को भी रिहा किया है और ये चंदू बाबू लाल को भी रिहा किया है। बेसिकली पाकिस्तान ने हमेशा दो इसके एंगल हैं, एक तो एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है कि पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो है ये हमने ये इक़दाम करते रहे हैं, पहले भी और अभी भी किया है। उसके अलावा डेफिनेटली पाकिस्तान ने पहले भी कई दफ़ा अपने जेस्चर शो किए हैं जिसमें हमारा मकसद यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि पीसफुल नेबरहुड का, ताकि इस खत्ते की जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके और इस खत्ते के अंदर जो तरक्की हो सके तो उससे सब लोग बेनिफिट कर सके। अनफॉर्चुनेटली भारत की तरफ से किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं हुई है। बिलखुसूस ये जो नई इनकी हुकूमत जब से आई है उस वक्त से हमारे ताल्लुकात है उनमें बजाय बेहतरी आने के उसमें खराबी पैदा होती रही है। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने बड़ा फ़राख दिली का मुजाहरा किया, बड़े गुडविल जैसे और इंसानी हमदर्दी के तहत जो उनको फिशरमैन वापस किए, अभी चंदू बाबू लाल की वापसी हुई, लेकिन इसका फ़ायदा तो तब है जब इसी तरह से रेसिप्रोकेट हैं चीज़ें वहाँ से भी हों। लेकिन देखें, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान और भारत के दरम्यान में जो सबसे बड़ा तनाज़ा है वो है कश्मीर का। और इस वक्त कश्मीर में जो सूरत हाल है उसके पस मंज़र में डेफिनेटली हम जब तक कि वो कश्मीर में अपना ब्लड शेड ख़त्म नहीं करते, जब तक कि कश्मीर में वो सूरत हाल नहीं पैदा होती जिसके ज़रिए कश्मीरियों को UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के तहत जो है हक़ खुद इरादियत का वो नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता है जो उनके साथ प्रॉमिस किया गया है, तो उस वक्त तक जो है किसी किस्म की बेहतरी आना जो है वो नामुमकिन लगता है। क्योंकि देखें, कश्मीर जो है उसके हवाले हम ये नहीं कर सकते कश्मीर को एक साइड पे कर दें और भारत के साथ जो है वो हम करना शुरू कर दें। हम हमेशा ये कहते हैं कि हम डायलॉग की बात करते हैं और डायलॉग के अंदर कश्मीर जो है वो सबसे ऊपर होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी ये जो फौजी की वापसी के बाद भारत की जानिब से इमीडिएट रिएक्शन क्या आया वहाँ से? अभी तक कोई किसी किस्म का रिएक्शन नहीं है। देखें, ना कोई रिएक्शन है ना कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वजह यह है कि भारत ने अभी तक जो है उनकी अगर आप स्टेटमेंट्स देखें तो वो स्टेटमेंट्स मुस्तकिल जो है नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनके पास से। आप उनके मिनिस्ट्री लेवल के स्टेटमेंट्स देख लें, बिलखुसूस उनके जो अभी इन्होंने इनके जो नए आर्मी चीफ आए उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया डॉक्ट्राइन के हवाले से। उससे पहले मनोहर पारिकर साहब जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया था नो फर्स्ट यूज के हवाले से कि वो पॉलिसी रिवाइज करेंगे। देखें, उनकी बातों में एक बेलिजरेंस है, ठीक है, और वो जो जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ हॉस्टाइल उनका एटीट्यूड है उससे नहीं लगता कि उनके कोई इरादे हैं कि यहाँ पर सूरत हाल में बेहतरी या फिर इस फौजी की वापसी से एक रोज पहले ही उन्होंने 5 मुख्तलिफ सेक्टर्स में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है दोबारा से कशीदगी की, फायरिंग की। जी जी बिल्कुल, मैं आपको यही चीज बताया था कि LOC जो है वो गर्म रखते हैं। अब उनका जो एक तो आपको पता है कि वहाँ पे कुछ इनके पॉलिटिकल जो भी इशू डोमेस्टिक लेवल चल रहे थे उस खाते में भी ये पाकिस्तान का कार्ड यूज करने की कोशिश करते हैं। ये सब वो बातें हैं जो सब सारे लोगों को पता है। इसमें भारत को जो है सीरियसली जो है सोचना होगा कि वो खित्ते की जो अमन और सलामती है उसको किस तरीके से खतरे में डाल रहा है। और न सिर्फ ये, उसके अलावा भी आप देखें उसकी दूसरे जो इक़दाम हैं, मतलब ये कि उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाले से कर रहे हैं, उसके अलावा जो इनके डिफेंस बिल्डअप है उसको अगर आप देखें तो कहीं पे भी आपको ये नजर नहीं आता है कि भारत जो है वो इस खित्ते में अमन
اور سلامتی کے حوالے سے کوئی اقدامات کر رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ بات کی جائے نفیس زکری صاحب، افغانستان کی تو گزشتہ روز جو پارا چنار میں دھماکہ ہوا، آپ نے دیکھی ہوں گی اسٹیٹمنٹس جو افغان صدر کی آئی تھیں افغانستان میں جب دہشت گردی ہوئی تھی گزشتہ ہفتے، تو انہوں نے یہ الزام لگایا تھا پاکستان سے یہ ساری دہشت گردی ہوئی ہے، اور ساتھ انہوں نے دھمکی بھی دی تھی کہ ہم اس کا انتقام لیں گے۔ تو کل کا جو واقعہ ہے، کیا اس کو افغانستان سے جوڑا جا سکتا ہے ان اسٹیٹمنٹس کی بنیاد پر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان کے تمام بیانات کو جو ہے بالکل مسترد کیا ہے۔ ان کے بیانات جو ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں، بیس لیس ہیں، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بنیاد نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے، ہم نے اس کے اوپر بڑا مفصل جواب دیا ہے اس سلسلے میں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان کے جو اسٹیکس ہیں افغانستان میں، کیونکہ افغانستان میں اگر کسی قسم کی انسٹیبلٹی ہوتی ہے، جو بھی واقعات ہوتا ہے، اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے پاکستان کے اوپر پڑتا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان سنسیئرلی چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے امن آئے، اسٹیبلٹی آئے۔ دوسری چیز یہ کہ بالکل یہ جو لوگ اس طرح کے بیانات ایشو کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان بیانات کو توجہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل ایک چیز بھول جاتے ہیں یکسر، وہ یہ ہے کہ ابھی ایک سگار کے نام سے جو ہے، جو کہ ان کی اسپیشل انسپیکٹر جنرل ہے آن افغانستان ریکنسٹرکشن، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے، جس میں انہوں نے وہ رپورٹ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو نئی ایڈمنسٹریشن ان کے لیے کچھ ریکمنڈیشنز دی ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر تمام وہ جو چیزیں دی ہوئی ہیں، بتائی ہوئی ہیں، اس کے اندر کہیں پاکستان کا نام نہیں ہے۔ سارے رسک فیکٹر جو ہے انہوں نے انٹرنل بتائے افغانستان کے اندر، کرپشن ہے۔ لیکن جو کل کا جو واقعہ ہے، کیا اس کو جوڑا جا سکتا ہے ان دھمکیوں کے تناظر میں؟ نہیں، دیکھیں، جہاں تک کہ دہشت گردی کا تعلق ہے، پاکستان میں دہشت گردی جو ہے اس کے اندر بیرونی ہاتھ ہے، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ کئی جگہ جو ہے پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے اندر اس کے شواہد ملے ہیں جس میں افغانستان کے سوائل کو استعمال کیا گیا ہے، جو ایلیمنٹس اس کو استعمال کر رہے ہیں اس میں۔ اور اس تازہ ترین واقعے سے متعلق کوئی شواہد آئے ہیں سامنے کیا؟ دیکھیں، میں اس وقت تو اس بارے میں نہیں کہہ سکوں گا کیونکہ میں اس کی انویسٹیگیشن میں نہیں شامل ہوں، لیکن ظاہر سے بائی دا پیسج آف ٹائم ہماری چیز سامنے آئیں گی۔ لیکن آپ اس پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی ہم نے را کے جو ہے 6 ایجنٹ پکڑے ہیں وہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر، تو غازی اور کلبھوشن یادو کا بھی ہم نے ڈوسیئر سبمٹ کیا ہے۔ انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، ریویلیشنز ہو رہی ہیں، چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نفیس زکری صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر بات کریں گے پاکستان کو آنے والے دنوں میں کس طرح کے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک، اور اب بات ہو جائے پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق۔ گزشتہ روز پارا چنار میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعے میں 25 شہری جاں بحق جبکہ 60 سے زائد زخمی ہو گئے۔ 2017 کی شروعات کافی خطرناک رہی ہے۔ اب تک دہشت گردی کے 11 واقعات چھوٹے بڑے ہوئے ہیں، جن میں 30 شہری لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کو کس طرح کے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہوگا، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جنرل ڈائریکٹر امجد شعیب صاحب، جبکہ ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہی ہیں دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں موجود مہمانوں کا ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ جنرل صاحب، کیا محرکات دیکھتے ہیں؟ 2017 کی شروعات جو ہے بڑی خطرناک رہی ہے، 16 میں دہشت گردی کافی کم ہوئی تھی، تو کیا محرکات آپ دیکھ رہے ہیں ان واقعات کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، محرکات تو بڑے واضح ہیں کہ آپ نے بہت محنت کی، آپ نے اپنے ملک کے اندر بہت سارے سہولت کار اور دہشت گرد پکڑے مارے یا ان کے کیسز چل رہے ہیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں کہ جو فورن سپانسرڈ ٹیررزم ہوتا ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوتا۔ اس میں ہمیشہ یا تو باہر سے سپورٹ کرنے والی قوتیں ان کے آبجیکٹیوز بدل جائیں، یا ان کو آپ کی طرف سے ایسا ان کو آپ بھی اسی طرح پے کریں اور ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کھیل مناسب نہیں ہے تو پھر وہ بند ہو جائے۔ تو وہ ابھی تک سچویشن آئی نہیں۔ پارا چنار کا ایریا یا کوئٹہ کا ایریا جس طرح آپ دیکھتے ہیں، یہ ولنریبل ایریاز ہیں جو افغان بارڈر کے بہت قریب ہیں، اور افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو نہیں سکی جہاں ہم بارڈر مینجمنٹ کا کوئی اچھا انتظام کر لیتے، یا انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایگریمنٹ ایک دفعہ آفر کیا، وہ انہوں نے نہیں کیا ہمارے ساتھ، سائن ہونے سے ایک دن پہلے اس کو بلو آف کر دیا، انڈیا اس میں پڑ گیا۔ بالکل اسی طرح کمیونیکیشن وغیرہ کا وہ 2014 سے ایک ایگریمنٹ ان کو بھیجا ہوا ہے، وہ نہیں انہوں نے کیا۔
تو ادھر وہ خواہش نہیں ہے آپ کو ہیلپ کرنے کی، اور چونکہ وہاں پہ الزامات بڑے سنگین وہاں سے لگ رہے ہیں ابھی جو دہشت گردی ہوئی افغانستان کے اندر، الزامات پاکستان پر لگے، بلکہ یہاں تک افغان صدر نے کہ انتقام لیا جائے گا. وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہاں پہ امریکہ کی پیٹرنیج حاصل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے بھی واشنگٹن سے بھی یہی راگ الاپا جاتا ہے، اور یہ سچویشن بدلے گی ابھی نئے حالات میں. لیکن ہمیں اپنے طور پہ میرا خیال ابھی وقت لگے گا. ہم نے پورس بارڈر کو مینیج کرنے کے لیے حکومت کو جو میرا خیال تجویزیں دی ہیں، اس میں اس سال جو کچھ سینکشن ہوا، اگر وہی ہمارا پیمانہ رہے تو 4 سال اور لگیں گے آپ کو بارڈر کنٹرول کرتے ہوئے. دیکھا آپ نے کل کا جو پارچنار میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، افغانستان کی جانب سے گزشتہ ہفتے میں بڑے وہاں سے دھمکیاں ملی، جس میں افغان صدر نے کہا کہ دہشت گرد حملے جو افغانستان میں ہوئے یہ پاکستان سے آپریٹ ہوئے ہیں اور انتقام لیا جائے گا. تو اس سٹیٹمنٹ کے پیرائی میں دیکھا جائے تو کل کا جو حملہ تھا اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیا اس کے تانے بانے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو کل کا افسوسناک واقعہ تھا اس کے پیچھے 3-4 چیزیں بڑی واضح ہیں. پہلی اور سر فہرست تو یہ ہے کہ جو دھماکہ ہوا وہ کس نوعیت کا تھا، کس طرح تھا اور کہاں کیا گیا، اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. دھماکہ جو ہے ایک سبزی منڈی میں کیا گیا، امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پارا چنار جو ایک شیعہ سنی فالٹ لائن ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا اعتراف کیا پاکستان تحریک طالبان نے، انہوں نے کہا یہ ہم حملہ جو ہے شیعوں کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم یہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے انہوں نے پاکستان کے اوپر 4 طرح کی جو ہے ضرب لگانے کی کوشش کی ہے. اس ضرب میں سب سے پہلے تو جو اس وقت افغان ریفیوجیز ہیں، اس وقت روزانہ جو ہے 1 لاکھ ریفیوجیز پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں. 90% کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے، یعنی کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے. ہاں، صرف 200 لوگ ایسے ہیں جو ویزے کے تھرو پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں روزانہ، اور اس کے بنسبت 1 لاکھ بندہ پاکستان کی سرحد میں آتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے اس وقت پریشر دیا ہوا تھا کہ افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ اپنی ڈاکیومنٹیشن کریں اور اس بات پہ واضح کریں کہ پاکستان کی قانون کو جو ہے واضح طور کے اوپر وہ نہ صرف اس کے تحت پاکستان کے اندر پناہ گزیر یا پاکستان کے اندر رہیں گے لیکن اس کے مطابق آگے چلیں گے. تیسرا مسئلہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو سبزی منڈی ہے اس کے کاروبار کے ساتھ تقریباً 70% جو لوگ منسلک ہیں ان تک وہ زیادہ تر افغان باشندے ہیں. اور چوتھی جو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ اس کو انہوں نے استعمال کیا. اس کا مطلب یہ کہ جہاں عام جو پہلے آپ کو یہ نظر آتا تھا کہ سوسائڈ اٹیک ہے یا آپ کے پاس مختلف قسم کے سہولت کار ہے، اب ان کو ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، یعنی امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائس اور جو اپنے نیٹ ورک کو استعمال کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کو آپ جواب دیں گے، اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے گیپس ان کو کیسے دور کرنا چاہیے کہ اگر افراد کے بجائے یہ ٹیکنالوجی کی بیس کے اوپر آپ یہ کرتے ہیں تو اس کو آپ آگے کیسے لے کے جائیں گے. دوسری طرف یہ کہ جو آپ کے ملک میں جہاں پہ بڑے ایکسٹینسو آپریشنز ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، جی دیکھیں آپریشنز تو ہوئے ہیں لیکن امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس جو ہوتی ہے کوئی ایک ایسی ڈیوائس نہیں ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک تیار شدہ بم ہوتا ہے. اس میں ایسی چیز ہوتی ہے جو عام روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ آپ ایکسپلوسیو کے ساتھ آپ ان کو لنک کرتے ہیں. جیسے یوریا ہے فار ایگزامپل، یوریا کے ساتھ آپ مختلف ایکسپلوسیوز کو مکس کرتے ہیں اور اس کے ذریعے تاکہ جو عام جو آپ کی ایکسپلوسیو ڈیٹیکشن ڈیوائسز ہیں ان کو پک نہ کر سکیں، کیونکہ یہ روزمرہ کی چیزیں استعمال کر کے آپ جو ہے دھماکہ خیز مواد جو ہے بناتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ ایک امپیکٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کریں. دوسری طرف جو شیعہ جی اور دوسری طرف جو لنکیج دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے شیعہ سنی کے اوپر، وہ بھی ہمارے لیے بڑی اہم ہے کیونکہ پاکستان نے یہ بات واضح کی اور پاکستان کی حکمت عملی بڑی واضح ہے کہ جو بھی پاکستان کے اندر شدت پسندی یا دہشت گردی کرے گا اس کو لاسانی جغرافیائی یا مذہبی بنیادوں کے اوپر آپ اس کا جواب نہیں دیں گے، اس کے خلاف جو ہے بلا امتیاز آپ کارروائی کریں گے. تو یہ آپ کے اندر ایک اور فالٹ لائن کریٹ کرنے کی کوشش کی. اور پاکستان تحریک طالبان کے جو نیٹ ورک ہے این ڈی ایس کے ساتھ اور ان کا جو نیٹ ورک ہے را کے ساتھ وہ بھی بڑا واضح ہے. تو اس وقت ظاہر ہے یہ ایک پش بیک ہے اور ہمیں تھوڑا سا زیادہ متحرک ہونا پڑے گا. اور شروعات ہے 2017 کی شروعات ہے، 30 افراد اب تک جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں. جنرل صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو کہ 2017 کی شروعات ہی بڑی خوفناک ہوئی ہے کہ 30 افراد اب تک لقمہ اجل بن چکے ہیں پہلے 21 دنوں کے اندر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انسیڈنٹ جتنے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں اس میں عموماً ٹیررسٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑی خبر بنے اور اس کے لیے وہ کراؤڈڈ جگہوں پہ جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ کراؤڈڈ جگہوں پہ جیسے ابھی یہ ویجیٹیبل مارکیٹ میں گئے، کل کسی اور اسی طرح مارکیٹ میں خدا نخواستہ جائیں یا کچھ، تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سارے ہماری پبلک کو اور اداروں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹیررزم ختم نہیں ہوا، کم ضرور ہوا ہے اس وجہ سے کہ سہولت کار آپ نے پکڑے، سہولت کار نئے بھی پیدا ہو سکتے ہیں،
لیکن باہر سے ایک ڈٹرمنیشن ہے جس کے تحت یہ چیز چلتی ہے اور چلتی رہے گی، اور اس خاص طور پہ اس وقت تک جب تک کہ آپ بارڈرز کے اوپر اپنی مینجمنٹ جو ہے وہ بالکل مکمل طور پہ تھریٹس وغیرہ بھی پہلے مل رہی تھی، تھریٹس ملتی بھی ہیں اور نہ بھی ہوں تو تب بھی تھریٹس کے بغیر بھی یہ کام، کیونکہ دیکھیں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جب سے پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہوا ہے، انڈیا نیوکلیر پاور ہے، یہ دونوں نیوکلیر پاورز کے درمیان ڈائریکٹ جنگ کا کوئی آج دن تک ہے نہیں، واقعہ ہوا نہیں کبھی، وہ پراکسیز کے تھرو، تو انڈیا کے اپنا ایک پلان کے تحت وہاں سے لگا ہوا ہے. سو نیچرلی اس میں ضرورت یہی ہوگی ہمیں کہ ہم اس جنگ کو نہ صرف لڑیں بلکہ آئندہ جو آنے والے حالات جہاں پہ نئی الائنسز بن رہی ہیں وہاں ان کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں. آپ دیکھیے کہ ابھی جو افغانستان کے معاملے میں چائنا، رشیا اور ایک بریک لینی جنرل صاحب، اس کے بعد آپ کی بات ہم مکمل کریں، آپ کو موقع. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہماری گفتگو سلسلہ دونوں مہمانوں سے جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جنرل صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے گا، پھر ہم میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے بارے میں وہاں پہ ہمارا انٹرسٹ ہے کہ کسی طرح افغانستان سٹیبل ہو تاکہ دوسری قوتوں کا رول وہاں پہ کم ہو جائے. اب وہ سٹیبلٹی کے لیے نیچرلی دوسرے لوگ اتنے سنسیئر نہیں ہیں، ورنہ افغانستان خود میں سمجھتا ہوں کہ اپنی آپس میں اختلافات اس قسم کے ہیں کہ وہ مینیج ہی نہیں کر سکے کہ طالبان کے ساتھ کس طرح انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، کیا کرنا ہے. تو اب جو نئی الائنس بن رہی ہے، چائنا، پاکستان اور رشیا اور پھر میرا خیال ہے آگے ایران بھی شامل ہو جائے گا، تو یہ ایک میرا خیال ہے کورس کریکشن کا وقت آ گیا ہے جہاں ہم ان کو نیوٹرلائز کریں، ان فورسز کو جو وہاں سے پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں. اور اس میں اگر یہ چیز نظر آئی کہ نیوٹرلائز کرنے کے ذریعے پاکستان کے پاس موجود ہیں اور ہو رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے شاید طالبان کے ساتھ مذاکرات کا رستہ دوبارہ کھلے. اچھا، آج جو صورتحال ہے اس میں قطعاً امریکہ نے تو سیبوٹاج کیا ہے یہ گفتگو کو، گفت و شنید کو. انڈیا چاہتا نہیں ہے. انڈیا نے وہاں پہ ISIS کریٹ اس لیے کی تھی کہ طالبان ISIS کے خلاف بھی لڑیں اور افغان فورسز کے خلاف بھی لڑیں تاکہ طالبان بجائے پاکستان کے ذریعے امن آئے وہ طالبان کو ختم کر دیا جائے وہاں پہ. تو اب صورتحال چونکہ بدل رہی ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں توجہ زیادہ ادھر دینی چاہیے. باقی جو بارڈر سیلنگ وغیرہ، بارڈر مینجمنٹ کا، اس کا تو 3-4 سال اور لگیں گے کیونکہ ہمیں فورسز وہ مل ہی نہیں. جو بیرونی فیکٹرز ہیں، کچھ اندرونی فیکٹرز بھی ہیں، اس پہ میں نے ماری سلطان صاحبہ سے پوچھے تھے. ماری سلطان صاحبہ، یہ تو تھے سارے بیرونی فیکٹرز تھے جو ہم نے ڈسکس کیے، لیکن جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں پاکستان کو اندرونی طور پر، نیشنل ایکشن پلان ایک ڈیوائس 20 نکات، اس پہ عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے بھی تو پاکستان میں دہشت گردی کافی زیادہ ہو رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کو اندرونی طور کے اوپر بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا. اس میں خاص طور کے اوپر جو آپ کے بڑے شہر ہیں ان کے اندر جو دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی کے لیے جو آپ کو ضرورت چاہیے وہ یہی ہے کہ جو آپ کے چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز ہیں اور جو ایگزیکٹو ہیں یا آپ کے ایڈمنسٹریٹو جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ بھی ان کے آپ کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یا آپ کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، چاہے وہ آپ کی پولیس ہے چاہے آپ کی انٹیلیجنس ہے، ان کے ساتھ ان کی معاونت کے ذریعے ہی آپ اس خدشے کو آپ روک سکیں گے. کچھ جگہ کے اوپر آپ کے پاس قانونی طور کے اوپر چیزیں موجود نہیں ہیں، کچھ جگہ کے اوپر آپ کے پاس مینجمنٹ کے لیے کچھ چیزیں آگے درکار ہیں اور کہیں آپ کو ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو فیصلہ ہے اس جنگ کو اگر ہم نے جیتنا ہے تو اس میں پاکستان کی عوام کو ساتھ چلنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ مومنٹم ساتھ جو ہے گین کرنا پڑے گا اور اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کوئی دہشت گرد جو ہے نہ اچھا ہے نہ برا ہے، لیکن جو لوگ بھی آپ کے ملک میں دہشت گردی یا شدت پسندی کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ریاست پاکستان ان کے خلاف متحرک ہوگی. جب آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہی بات تو ہماری سلطان صاحب باہر سے بھی ہمیں کہی جاتی ہے، امریکہ سے بھی، ہر جگہ سے ہمیں یہی پریشر ہمارے اوپر آتا ہے کہ گڈ اور بیڈ کی تمیز ختم کریں، سب کے خلاف یکساں کارروائی کی جائے. دیکھیں اس میں مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف کچھ اداروں کی ہے. شاید دہشت گردی جو ہے پاکستان سے ختم ہو سکتی ہے اگر سیکیورٹی کے ادارے یا صرف جو آپ کے پیراملٹری ادارے ہیں وہ صرف کام کریں. دیکھیں وہ آپ کا فرسٹ افیکٹ ضرور ختم کر سکتے ہیں، کائنیٹک آپریشن ضرور ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو سہولت کار ہیں، جو معاون کار ہیں، یا وہ لوگ جو مثال کے طور کے اوپر گھر دیتے ہیں. اب یہ جو سبزی منڈی میں ظاہر ہے کسی نے یا تو اس کی معاونت کی ہوگی یا کہیں نہ کہیں کوئی لیپس ہوا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے پاس سہولت کار بھی ہوگا. اس میں تو بتایا جا رہا ہے، رپورٹس آ رہی ہیں کہ پہلے سے تھریٹس تھیں اس اٹیک کی. دیکھیں تھریٹ تو آپ کے پاس جنریٹ ہوتی رہتی ہے لیکن ایکشنیبل انٹیلیجنس دوسری ہوتی ہے. ایک جنیرک تھریٹ ہوتی ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کہیں بھی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کے پورے ملک میں مختلف قسم کی جگہ
وغیرہ موجود ہیں, مطلب مختلف سبزی منڈیاں ہیں, اور اس وقت اگر آپ اسپیسیفک تھریٹ کے اوپر بھی آ جائیں تو وہاں ممکن نہیں ہوتا جب آپ بارڈر ایریاز کے اوپر آتے ہیں یا آپ جو والیوم آف ٹریڈ ہے اس کے مطابق دیکھتے ہیں. لیکن اس میں جو چیز ضرورت ہے کہ ہر کوئی اس بات کی ذمہ داری اٹھائے, چاہے اس کے اندر آپ کی پبلک ہے, چاہے اس کے اندر آپ کے ادارے ہیں, کہ یہ کسی اور نے آ کے کام نہیں کرنا. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر میڈیا کہے کہ جی ہم اس پہ ایک اینگل سے رپورٹ کریں گے, جو گورنمنٹ ہے وہ کہے کہ ہم اس کو ایک اینگل سے دیکھیں گے اور سیکیورٹی ادارے سمجھیں. یہ کہیں اور جنگ نہیں لڑی جا رہی ہے, آپ کے ملک میں لڑی جا رہی ہے. اس لیے اس میں آپ سب کو ساتھ چلنا پڑے گا. سیکیورٹی چیلنجز کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ میں اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آگے ہیں صدر, تو انہوں نے بڑی واضح ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ اسلامی انتہا پسندی کو ختم کریں گے, ہر صورت میں دہشت گردی کو ختم کریں گے. اور پاکستان سے متعلق جو پہلے بیانات ان کے آ چکے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھے. امریکی جو سیکرٹری دفاع ابھی آئے ہیں جیمز میٹس, انہوں نے بھی یہی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ انہیں لوکلی جو لوگ کارروائی کرتے ہیں ان کے خلاف تو پاکستان کارروائی کر رہا ہے, لیکن فاٹا میں وہ لوگ جو موجود ہیں جو کہ باہر پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں, دوسرے ممالک پر حملے کر رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی بہتر نہیں ہو رہی, حوصلہ افزا نہیں ہے کارکردگی. دیکھیں آپ اگر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ چیزوں کے اوپر ہمیں تھوڑی سی حقیقت مندانہ پالیسی دیکھنی پڑے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ پرانے اتحاد بھی دیکھیں گے اور نئے اتحاد بھی بنائیں گے. جو خوشائند بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ یک طرفہ امریکن پالیسی کے تحت یہاں کام کریں گے. جب بھی وہ اتحاد کی بات کرتے ہیں, کوئی بھی ملک اتحاد کی بات کرتے ہیں, تو ظاہر ہے اس کے اندر مذاکراتی سطح کے اوپر آپ کے لیے کچھ جگہ ہوگی, کوئی نیگوشیشن سپیس ہوئے گی جہاں آپ اپنا نقطہ نظر اور اپنے تحفظات سے بھی امریکہ کو آگاہ کر سکیں گے اور زمینی حقائق کے مطابق کچھ فیصلے ہو سکیں گے. تو یہ بات تو خوشائند ہے. رہی بات جنرل میٹیس کی, تو جنرل میٹیس کی جو بات ہے وہ انہوں نے اس وقت کہی جس وقت وہ پاکستان کے اندر موجود تھے. اس وقت صورتحال بہت مختلف تھی. اس وقت آپ نے ضرب عصب کرنے کے بعد بہت کچھ کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے افغانستان کے اندر تمام تر دہشت گردی یا بین الاقوامی دہشت گردی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. اگر دہشت گردی جو ہے ایک بین الاقوامی ناسور ہے تو ظاہر ہے اس میں ہر کسی کو اپنے حصے کے مطابق اپنا وزن اٹھانا پڑے گا, اور اس میں امریکہ کو بھی وزن اٹھانا پڑے گا, CIA کو بھی کچھ لگام دینی پڑے گی کہ آپ مختلف گروہوں کے اوپر جو ہے یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان تحریک طالبان کو تو آپ افغانستان سے پاکستان کے خلاف آپریٹ کرنے کی اجازت دیں, لیکن آپ پاکستان سے یہ کہیں کہ پاکستان جو ہے جو حقانی نیٹ ورک ہے جو افغانستان کے اندر 70 یا 80% بلکہ 90% کے مطابق موجود ہے, آپ پاکستان ان کے خلاف افغانستان کے اندر جا کے کارروائی کرے. پاکستان کا نہ یہ کبھی جو ہے پاکستان کی نہ یہ کبھی پالیسی رہی اور نہ پاکستان کبھی افغانستان کے اندر جا کے کارروائی کرے. ماضی میں حالیہ چند ماہ میں آپ نے دیکھا ہوگا حقانی نیٹ ورک کے جتنے بھی ان کے کمانڈر ہلاک ہوئے وہ افغانستان میں ہوئے, پاکستان میں کوئی ہلاک نہیں ہوا ان کا. اور دوسری بات یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, افغانستان میں ہی ہے, اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ سراج الدین حقانی جو ہیں فارمر CIA ایسٹ تھے جو روگ ہو گئے, اور اگر وہ لوگ وہاں موجود ہیں, اور یہ صرف اور صرف ایک نیٹ ورک نہیں ہے, ایک طریقہ کار ہے ایک جنگ کا جس کے تحت وہاں وہ آپریٹ کریں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہ صرف دیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ دہشت گردی کے اس جنگ میں اندرونی اور بیرونی موقف بڑی طور پہ واضح طور پہ ہم اس پہ واضح کام کر سکیں. بالکل ایسا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ان کا بھارت کی طرف تھا, پاکستان کے بارے میں ان کی پالیسی بڑی, آپ نے دیکھا کہ وہ کوئی بہت زیادہ ہاتھ رہا نہیں تھے ان کے جو موقف تھا ان کا, اسپیشلی مسلمانوں کو لے کر اگر بات کی جائے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جو بات کی جنرل جیمز میٹس نے اور جو بات کی یہاں پہ ٹرمپ نے بھی, یہ تقریباً یہ وہی باتیں تھیں جو انڈیا اس سے پہلے کرتا رہا. انڈیا بھی تو یہی بات کہتا ہے کہ پاکستان سے آپریٹ ہو رہی ہے دہشت گردی, افغانستان بھی وہی بات کر رہا ہے, اور وہی بات ابھی امریکہ نے کی ہے. دیکھیں اس وقت میرے خیال سے ٹرمپ جو ہے آپ کو ایک نیا موقع ضرور دے گا جہاں آپ یہ بات جو ہے واضح کر سکیں گے کہ کس طرح پاکستان نے یہ جو اس خطے کی پالیسی ہے, سیکیورٹی پالیسی اور دہشت گردی کے خلاف جنگیں کیسے لڑنی ہے. کیونکہ اس سے پہلے والی جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے تمام تر جو اپنے آپ ایک طرف سے کہہ سکتے ہیں زور ہے وہ ہندوستان کے ساتھ لگا دیا تھا, چاہے وہ دفاعی معاہدوں کی نظریت ہے, چاہے وہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک کے طور کے اوپر دکھانے کے طور کے اوپر تھا. اس وقت اگر امریکہ کو زمینی کارروائی چاہیے تو تبدیلی کرنے کے لیے اس سیگمنٹ میں اتنا ہی, اور ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کی سڈنی ٹیسٹ میں ناقص کارکردگی سے متعلق. Stay with us. ویلکم بیک. اور اب بات ہو جائے سڈنی ون ڈے میں پاکستان کو آسٹریلیا کے ہاتھوں ہونے والی 86 رنز کی شکست پر, جس میں پاکستان جو ہے 5 ایک روزہ میچز کی سیریز میں آسٹریلیا کو اس میں
3-1 کی ناقابل شکست برتری حاصل ہو چکی ہے. سیریز آسٹریلیا جیت چکا ہے. اب 5واں میچ جو ہے وہ ایک رسمی کارروائی ہوگی. 353 رنز بنائے آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے, اور پاکستان کی ٹیم پوری ٹیم جو ہے وہ 44ویں اوور میں 267 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی. کیسے پاکستان کی شکست کی وجوہات کیا بنی, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر اور کوچ محسن حسن خان صاحب. بہت شکریہ محسن حسن خان صاحب میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے میچ کو محسن حسن خان صاحب؟ 353 کا ٹارگٹ گو کہ بڑا تھا, لیکن وکٹ جس طرح سے سپورٹ کر رہا تھا, آپ نے دیکھا بال سیدھی آ رہی تھی بیٹ پہ, تو کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیم میں کیا کمزوریاں کو آج انہوں نے مظاہرہ کیا جس وجہ سے میچ نہیں جیت سکے؟ سمر بالکل آپ نے ٹھیک کہا, 350 ایک بڑا اچھا سکور ہوتا ہے, لیکن وہ میں تو سمجھتا تھا 370 یا 380 تک وہ پہنچ جائیں گے. لیکن پھر بھی آپ نے جیسے کہا پچ جو تھی بڑی زبردست, میرا خیال تو پرفیکٹ بیٹنگ, کوئی ایسا ایکسٹرا باؤنس نہ تھا, نہ کوئی ٹرن تھا. وہ 2 اسپنر ہمارے خلاف کھلا رہے ہیں. اب آپ نوٹ کریں, بیٹنگ میں ہمیں پرابلم ہے, فیلڈنگ میں ہمیں پرابلم ہے, بولنگ میں ہمیں پرابلم ہے, اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں آنیسٹلی کہہ کے تھک گیا ہوں سمر, کہ مجھے دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کو, ہماری کرکٹ کو کہاں لے جا رہے ہیں. آسٹریلیا اپنی بی کلاس ٹیم کھلا رہی ہے, اور پچھلے میچ میں تو انہوں نے سی کلاس ٹیم کھلا دی تھی. اسٹارک کو بھی ڈراپ کر دیا تھا, مچل جانسن کو بھی ڈراپ کر دیا تھا. نئے لڑکے وہ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ آگے کی پریکٹس کے لیے ان کو پتہ ہے کہ ان کو, اور ہرا کس چیز سے رہے ہیں سمر, وہ ہمیں اپنے زبردست کھیل سے نہیں, اپنی پلاننگ سے ہرا رہے ہیں, اپنے گیم پلان کے ساتھ. اب میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ٹیسٹ میچز میں بھی اسٹارٹنگ فرام نیوزی لینڈ, وہاں سے پھر آسٹریلیا میں آج تک میں نے اتنی سلو ڈیڈ اور بیٹنگ پچز نہیں دیکھی جتنی اس دفعہ بن رہی ہے. اس پہ ہم لوگ میچز ہار رہے ہیں. محسن صاحب, ہماری طرف پلاننگ کا فقدان ہے, ٹریننگ کا فقدان ہے, یا کارکردگی کا, ٹیلنٹ کا فقدان ہے؟ ہمارے ہاں کس چیز کا فقدان ہے؟ دیکھیے ٹریننگ کا ڈیفینیٹلی وہ تو اپنی جگہ ہو رہی ہوگی, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ ایک پلان بنائیں اور وہ امپلیمنٹ نہ ہو, تو یہ ڈیوٹی بنتی ہے کوچ کی اور کپتان کی کہ اس پلان کو امپلیمنٹ کرے جو پلان بنایا ہے. ہمیں بیٹنگ میں ہماری پلاننگ نظر آ رہی ہے, نہ بولنگ میں پلاننگ نظر آ رہی ہے. وکٹ کے دونوں طرف ہم لوگ بولنگ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو اتنے کھلے شاٹس ملتے ہیں. جہاں وہ کوئی شاٹ مارتے ہیں پینک کر کے, بجائے ہمارا بولر جا کے آرام اس کے. دیکھیے اب میں آپ نوٹ کریں کتنی بات, اسٹارک جب آخر میں, اسٹارک جو ان کا مین ایس بولر ہے, اس نے کیا کیا, وہ آتے سیدھے یارکر کرتا رہا کہ فل لینتھ بال کے اگر شاٹ بھی مجھے لگے. دیکھیں آپ ایڈم زمپا کو دیکھیں, اس نے بھی وکٹ ٹو وکٹ بال کروائے, اس نے ایکسٹرا بال کوئی نہیں کرایا, لیگ یا آف کے باہر. بالکل دیکھیں نا, اور میں اسٹارک کی مثال یوں دے رہا تھا کہ اس نے کہا اگر مجھے شاٹ بھی لگے تو 1 رن کا شاٹ لگے بس. یہ ہوتی ہے سینسیبلٹی جب آپ. اور زیمپا جو آپ نے کہا جو ینگ بچہ ہے ابھی انٹرنیشنل کرکٹ میں, وہ آ کے اس نے وکٹ ٹو وکٹ لیگ بولنگ کر رہا ہے. 2 اسپنر ہمارے خلاف کھیل رہے ہیں. ہم آسٹریلیا کے لیے باتیں کرتے ہیں کہ آسٹریلیا کے لیے پلاننگ ہمیں کرنا پڑے گی. ابھی میں جن لوگوں نے کہا ہے, میں نام نہیں لوں گا بیکار میں, کہ آسٹریلیا کے لیے الگ پلاننگ کرنا چاہیے. بھائی یہ تو جو پچز مل رہی ہیں, میں بلیو می اور ناٹ, یہ دبئی سے زیادہ کم باؤنس ہیں پچز میں. نہ بڑا سیدھا وکٹ تھا محسن صاحب, بڑا سیدھا وکٹ تھا, بال بڑا ایزیلی بلے پیارا تھا. 353 جو ہے گو کہ بڑا ٹارگٹ ہے, لیکن جس طرح کا وکٹ ہے, جس طرح کی آؤٹ فیلڈ بھی تیز تھی, لگ رہا تھا بظاہر کوئی اور ٹیم ہوتی پلاننگ سے آتی تو چیز کر سکتی تھی. ہماری ٹیم بھی, یہ ٹیم بھی کیپیبل تھی, اگر پلاننگ سے آتی تو چیز کر سکتی تھی اس. بالکل وہی جو میں نے آپ سے کہا مہر, آپ اس بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ پلاننگ. دیکھیے بیٹنگ میں آپ نے, بولنگ میں پہلی بات تو بولنگ میں دونوں طرف آپ نے گیندے کر کے ان کو کھلے شاٹس دے دیے. 2 بال بیچ میں کریں اور 4 بال آپ اگر وائڈ کر دیں یا موقع دے دیں بیٹسمین کو, تو آرام سے اسکور کر لے گا. ایک چیز اور بھی آج نظر آئی محسن خان صاحب, ایک اور چیز نظر آئی آج, وہ فیلڈنگ, بڑی ناقص فیلڈنگ آ جائے گی. 5 کیچز جب آپ چھوڑ رہے ہیں تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ میچ جیت سکتے ہیں؟ ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے کیچز کا کوئی بھی فارمیٹ ہو, ٹیسٹ ہو, ون ڈے ہو, T20, کیچز اگر ہم نہیں لیں گے, ایک بیٹسمین کو اگر آپ اچھے بیٹسمین کو ایک چانس دیتے ہیں تو 50-100 لگا دے گا آرام سے. اور یہی ہم نے دیکھا کہ فیلڈنگ میں پینک تھی. مجھے لڑکوں کی باڈی لینگویج جو ہے اس میں مہر مجھے کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا. شروع سے میں ایک بات کہتا جا رہا ہوں, باڈی لینگویج اسٹرانگ, یہ کام کس کا ہے؟ لیکن میں نے ایک بات ہمیشہ, میں توبہ نعوذ باللہ بڑا بول نہیں بولتا, میں نے تقریباً یہ لڑکے تھے, اس میں کچھ چینجز تھے جو ٹیم میرے پاس تھی, میں نے کچھ نہیں کیا تھا, میں نے ان کو مینٹلی تگڑا کیا تھا.
बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कि बेटा जाके इस अप्रोच के साथ जाना है। लड़कों को बात करता था, उनसे डिस्कस करता था, प्रॉब्लम सुनता था, उनको फिर प्लानिंग बताते थे, मैं प्लान बनाता था, स्ट्रैटेजी बनाता था, वो लड़कों को देता था। और अगर चेंज आती है, जैसे कि 50 ओवर काफ़ी लंबी क्रिकेट होती है महर, इसमें चेंजेस आती हैं, नया बॉल किस तरह करना है, सेमी न्यू किस तरह करना है, पुराना गेंद किस तरह करना है, किस बैट्समैन को किस जगह पे खिलाना है। अभी एक मैच हमारे पास और है, एक मैच है अभी हमारे पास और सीरीज तो हम हार चुके हैं, लेकिन एक रेस्पेक्टेबल जो है फिनिश के लिए हमें क्या किस तरह से जाना होगा, किस अप्रोच के साथ हमें क्या हिकमत अमली अपनानी होगी अगले मैच के लिए? देखिए मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा, आप सब लोग हैं, सारे पाकिस्तानी दुआएं कर रहे होते हैं, क्या हम इसलिए हमारी ये टीम रह गई है हमारी कि हम रिस्पेक्टेबिलिटी के लिए एक मैच जीतने की कोशिश करें? एक मैच में हमने चेस किया, टेस्ट मैच में उसको थोड़ा सा करीब आ गए तो बड़ा खुश थे कि इस ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ इन पिचेस के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में हमें टेस्ट मैचेस भी जीतना चाहिए थे। वनडे सीरीज ठीक है क्लोज जाता है, इसी के 50 ओवर में थोड़ा सा मामला डाइसी हो जाता है 2020 में, लेकिन उसमें भी मैं कहता हूं हमारा अपर एंड है। हमारी टीम तो बहुत एक्सपीरियंस है उनसे ज्यादा, 70 80 मैचेस खेले में हमारे लड़कों ने, उनके लड़के। लेकिन मैं यहाँ अंडर 16 मोहसिन साहब, हमारे अंडर 16 जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के अंडर 16 को तीनों T20 मैचेस में 3-0 से शिकस्त देकर आए हैं। उनसे ही कम से कम हमारी सीनियर टीम को कोई सबक सीख लेना चाहिए। हाँ, लेकिन देखिए आप अंडर 16 या उसको ना मिलाएं, उनके स्टैंडर्ड्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे आके। नो डाउट हमारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ मुझे जो सिर्फ एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, टीम हमारी बुरी नहीं है, प्लेयर्स हमारे बुरे नहीं है। 44 ओवर में आप आउट हो गए, यानी कि आप देखिए आपकी प्लानिंग ही नहीं थी कि हमें आखिर तक किस तरह जाए। शर्जील ने और बाबर आजम की जो पार्टनरशिप लगी थी इतनी जबरदस्त लगी थी। बैटिंग में आपको फ्लोट करना चाहिए था। इमाद वसीम, अगर शर्जील आउट हुआ था इमाद वसीम को भेज देते, फिर कैसी कोई ऐसी चेंजेस लेके आते कि एक तरफ से अटैक, रन रेट ड्रॉप ना होती। जी हाँ, कि अटैक और डिफेंस कंबाइंड रहता, उनके ऊपर प्रेशर नहीं हटाते। और ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ आप देख लीजिए, मुझे बताइए महर, अगर आप मुझे वर्ल्ड क्लास प्लेयर कोई बता दे। स्टार्क नो डाउट उनका अच्छा बॉलर है, वार्नर ठीक है, अच्छा, स्मिथ वर्ल्ड क्लास नहीं है। उसके बाद हम इन टीमों से हमें हारना नहीं चाहिए। मैं दुखे दिल से कह रहा हूं। अभी मोहसिन साहब, अभी अजहर अली बड़े अंडर प्रेशर होंगे यकीनन इस शिकस्त के बाद। क्या लग रहा है आपको कि कप्तानी तब्दील होने जा रही है या होनी चाहिए? कैप्टन जो है किसको होना चाहिए अगर अजहर अली ना हो तो? फिर देखिए, अगर पाकिस्तान टीम को कप्तान जिता रहा होता ना तो पिछले दूसरे मैचेस जीतते आ रहे होते, उसमें अजहर कप्तान नहीं था। यहाँ कैप्टनसी की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ टीम में प्लानिंग की प्रॉब्लम है, टीम में कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है। टीम में जो आपको देखा जाए तो बॉडी लैंग्वेज आप देखें तो ऐसा होता है, जहाँ उनके 40 या 50 पे अगर कोई आउट नहीं है तो सर गिरना शुरू हो जाते हैं। पर उस टाइम और तगड़ा होना चाहिए। यही काम है कोचेस का कि लड़कों को गिरे वक्त में उठाए। अच्छे वक्त में तो हर कोई अच्छा कर रहा होता है अपना, चाहे वो बॉलर है या बैट्समैन हो। कोच की तब्दीली का वक्त आ चुका है? नहीं, देखिए मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर कोच के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये कोच की ड्यूटी है। मैं जब कोच था मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने और कप्तान के ऊपर ली। आप सजेस्ट क्या करते हैं? क्या कोच तब्दील होना चाहिए? क्या तब्दीलियां क्या आनी चाहिए कि आगे जाके बेहतरी आए? समर, आई एम सॉरी टू से, फिर कोई ये ना समझे कि मैं कोई बड़ा बोल रहा हूँ। जब मेरे साथ टीम खेल रही थी, हमने किस तरह 3 कंटिन्यूस सीरीज जीती, इंग्लैंड का वाइट वॉश किया। उसके बाद आपने क्वालिफाइड कोच लाने के चक्कर में आप वॉटमोर को ले आए, फिर आप वो वकार यूनिस को बीच में ले आए थे। 4 साल पिछले आपने लिटरली बर्बाद किए पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी पसंद और नापसंद पे। मेरे कुछ असूल थे, मैंने कहा था मैं टीम का डिसिप्लिन खराब नहीं होऊंगा, सिफारिशी नहीं खिलाऊंगा और कोई उल्टी सीधी हरकत टीम में नहीं होने दूंगा। आई थिंक वो चीज शायद उनको पसंद नहीं आई, लेकिन ये मेरे पाकिस्तान की टीम है, मैं किसी को इसको बर्बाद नहीं करने दूंगा। जब भी मुझे अल्लाह ताला ये फिर से मौका देगा, और अगर देगा, पहली बात तो मैं देखूंगा कि मुझे करना है या नहीं करना। लेकिन अफसोस होता है महर, हमारी टीम अच्छी है लेकिन हम सिर्फ प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ना होने की वजह से हम मैचेस हार जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन साहब में शो में के लिए। प्लानिंग का फुकदान था पाकिस्तान, प्लानिंग अगर बेहतर होती तो आज का मैच जीत सकता था, ये कहता था मोहसिन साहब का। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @SamarAbbas। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।